बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू फ़िक्र नाउ। आज का प्रोग्राम सकूत दमिश्क के हवाले से है और उसके जो पस मंज़र है उस पर थोड़ी बात होगी। कहा यह जा रहा है तमाम मीडिया में, वेस्टर्न मीडिया हो या बाकी जगह कोई भी हो, वो सब ये कह रहे हैं कि ये एकदम हो गया, अचानक हो गया, एक हफ्ते के अंदर अंदर जो है वो जो बागी अफवाज थीं वो सब मुत्तहिद होकर जो है वो बशार अल असद की फ़ौज के ख़िलाफ़ खड़ी हो गई और एक हफ्ते से कम वक्त में उन्होंने तमाम शाम के इलाकों पर कब्ज़ा कर लिया और आज वो दमिश्क में भी दाखिल हो गए हैं। ऐसा ना हुआ है ना ऐसा होता है। ये नहीं हो सकता कि 6 या 7 कम से कम 7 ग्रुप हैं जिनकी आपस में भी नहीं बनती। कोई शुमाल में है, कोई जनूब में है। ऊपर शुमाल में कुर्दों का एक ग्रुप है जिसके साथ अमेरिकी फ़ौज लगी हुई है। एक ग्रुप तुर्की का है, तुर्की की फ़ौज शाम के कुछ इलाके में मौजूद है। दूसरी तरफ शाम के अंदर ये तहरीर शाम के नाम से, हयात तहरीर के नाम, हयात तहरीर शाम के नाम से जो एक ग्रोह मौजूद है, जिसको कि अमेरिका, यूरोप और तकरीबन तमाम दुनिया एक दहशतगर्द ग्रुप कहती है। उसी ग्रुप को सबसे बड़ा कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा ग्रुप वो है और वो इसको लीड कर रहा है पूरे को। जॉर्डन की तरफ से कुछ लोग जो हैं वो कुछ फोर्सेस उस तरफ से आई हैं, कुछ फोर्सेस जो हैं वो जनूब की तरफ से आई हैं, जहाँ इराक़ी बॉर्डर की तरफ से। तो ये एकदम नहीं हो गया। जो इसकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है उसकी बात मुख्तसरन होगी, और जो इस वक्त हुआ है हमारे सामने जो हुआ है चंद महीनों में और पिछले चंद सालों में, उसके हवाले से बात होगी। लॉन्ग टर्म जो बात है वो ये है कि 1996 में नेतन्याहू ने एक किताब लिखी थी, फाइटिंग टेररिज्म, हाउ डेमोक्रेसीज कैन डिफीट टेररिस्ट्स। और उसमें उन्होंने ये कहा कि यहाँ इसराइल के ख़िलाफ़ हिज़्बुल्लाह मौजूद है, हमास मौजूद है, और इस किस्म के जो ग्रुप हैं ये इसराइल के वजूद को तस्लीम नहीं करते और हमारे लिए ख़तरा है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि इन लोगों से बराह रास्त लड़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तब है कि हम उन लोगों को ख़त्म करें, और लफ्ज़ रिजीम चेंज उसने इस्तेमाल किया है कि वहाँ रिजीम चेंज की जाए जो कि इन लोगों की हमायत करते हैं। और उसमें उन्होंने 7 ममालिक की फहरिस्त दी: इराक़, ईरान, शाम, सोमालिया, लीबिया, लेबनान और सूडान। इन 7 ममालिक में हुकूमतें तब्दील कर दी जाएँ। और आप देख सकते हैं कि 2003 में इराक़ पे हमला किया गया और सद्दाम की हुकूमत को उल्टा दिया गया। सद्दाम हुसैन के साथ कोई हमदर्दी नहीं है, वो एक जाबिर डिक्टेटर था, लेकिन जिस वजह से उसको हटाया गया वो वजह वो नहीं थी कि वो जाबिर डिक्टेटर था। वजह यह थी कि वो फ़लस्तीनियों की हमायत करता था और इन ग्रुप्स की हमायत करता था, इसराइल के ख़िलाफ़ है और इसराइल उसको ख़तरा समझता था, इसलिए उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की गई और अमेरिका को उसके लिए इस्तेमाल किया गया। अमेरिका ख़ुद इस्तेमाल हुआ, यूँ कह लीजिए। उसके बाद फिर आपने देखा कि अरब स्प्रिंग के नाम से जो हंगामा शुरू हुआ, उसमें बहुत से पहलू हैं, सारे यही नहीं हैं। उसमें लीबिया को ख़त्म किया गया, लेबनान में मुसलसल खाना जंगी की सूरत रही, और उसके बाद सोमालिया को बिल्कुल जो है वो तबाह कर दिया गया, वहाँ कोई हुकूमत ही नहीं है।
یمن کی بھی یہی حالت ہے، اور شام میں بھی یہی حالت تھی. اور عراق کے بعد اگلا جو ایک قدم تھا وہ اس وقت یہی تھا کہ شام پہ اقدام کیا جائے گا امریکہ کی طرف سے. لیکن یہ توقع نہیں تھی کہ وہاں پر جو ہے وہ اس قدر شدید مخالفت شروع ہو جائے گی اور ایک انسرجنسی شروع ہو جائے گی جس کی وجہ سے امریکہ جو وہاں سے نکلنا مشکل ہو جائے گا. اور امریکہ کے بالکل توقعات کے خلاف وہاں پر وہ انسرجنسی شروع ہوئی. امریکہ جو ہے وہ وہاں سے بمشکل اس کو اپنے آپ سے نکال سکا اپنے آپ کو. اور بلکہ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایران بلکہ طاقتور ہو گیا اور عراق کے اندر جو حکومت بنی وہ ایران کی حمایت سے بنی. تو اس کا نتیجہ الٹا نکلا. شام میں بھی یہی کچھ ہوا. 2011 میں وہاں پر پہلی دفعہ ہنگامہ ہوا اسد گورنمنٹ کے خلاف. حافظ الاسد اور بشار الاسد دونوں باپ بیٹا نہایت سفاک ظالم قسم کے ڈکٹیٹر ہیں. وہ کسی ہمدردی کے مستحق نہیں ہیں. لیکن ان کے خلاف جو اقدام کیا جا رہا ہے یا پہلے کیا گیا وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ وہ جابر ہیں، وہ ظالم ہیں، وہ اپنے عوام کو دباتے ہیں، وہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہیں. ہرگز نہیں. ان کے خلاف اس وقت بھی اسی لیے کارروائی کی گئی تھی کہ وہ اسرائیل کے لیے خطرہ ہے. اور اس وقت یہ ہوا کہ صدر براک اوباما نے تقریر میں کہا کہ ہمارے لیے ریڈ لائن ہے. اگر آپ نے کیمیکل ویپن کا استعمال کیے یا ان کو کہیں لے جانے کی چھپانے کی کوشش کی، موو کرنے کی کوشش کی، تو ہم جو ہے اس کے خلاف کارروائی کریں گے. تاہم امریکہ کارروائی نہیں کر سکا کیونکہ عراق میں بری طرح پھنس چکے تھے. اور اس طرف سے اس دوران یہ ہوا کہ ایران کی طرف سے بہت بڑی کمک پہنچی اور پاکستان اور افغانستان سے بہت سے نوجوان مذہب کے نام پر کہ ہم بی بی زینب کا جو مزار ہے اس کو بچانے جا رہے ہیں، بی بی زینب کی عزت کو بچانے جا رہے ہیں، اور وہ ان نعروں کے چکر میں آ کر وہ لوگ یہاں آ کے لڑتے رہے. اور اسی طرح موقع مل گیا روس کو، تو روس نے بھی اپنی فوجیں بھی بھیجیں اور بمباری بھی کی، ہوائی بمباری بھی کی، اور بشار الاسد کی حکومت بچ گئی. 2016 میں انہوں نے ساری کارروائی کر کے اس کو ختم کر دیا. اور اب یہی خیال تھا کہ وہ ختم ہو چکی ہے، وہاں پر کوئی کارروائی نہیں ہوگی. اب وہ یہ ہے کہ جب موقع ملا ہے حماس کے حملے کے بعد، پچھلے سال 7 اکتوبر کو جب حماس نے حملہ کیا ہے اور کارروائی کر کے 1300 لوگوں کو مار ڈالا اور سینکڑوں لوگوں کو یرغمال بنا لیا، اور اس کے نتیجے میں اسرائیل نے جو جوابی کارروائی کی جو آج تک جاری ہے، اس میں 44,000 فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جس میں 70% جو ہیں مرد، عورتیں اور بچے ہیں. اور اس وقت بھی صورتحال وہاں نہایت ناگفتہ ہے. کوئی مسلمان ملک، کوئی دوسرا ملک وہاں ان کی مدد کرنے کو تیار نہیں ہے. اب یہ ظلم جو ہے یہ نظر نہیں آتا لوگوں کو کہ اس کے خلاف بھی کوئی کارروائی ہونی چاہیے، لیکن دوسرے جو ہیں وہ ڈکٹیٹر، ان کے خلاف کارروائی نظر آتی ہے. تاہم اب ہوا یہ کہ حماس کارروائی کے بعد ان کو موقع مل گیا اور انہوں نے حماس کو بالکل تباہ کر دیا. کم از کم حماس اس وقت کچھ کرنے کے قابل نہیں ہے، یہ نظر آ رہا ہے. حزب اللہ دوسرا گروپ تھا، اس کو بھی پچھلے چند ہفتوں کے دوران اس کو بھی بالکل ملیامیٹ کر دیا اور بہت کمزور ان کو کر دیا. اور اب جس طرح انہوں نے سیز فائر پہ ایگری کیا ہے وہ کمزور حیثیت سے انہوں نے کیا ہے. اس سے پہلے ایران کے خلاف جو کارروائی کی گئی وہ امریکہ کے F-35 طیارے سے کارروائی کی گئی. طیارے سے نہیں بلکہ طیاروں سے کارروائی کی گئی. اور انہوں نے یہ کیا کہ ایران کے جو دفاعی ایئر ڈیفنس کے جو مراکز ہیں ان کو تباہ کر دیا. اور دوسرا یہ کیا کہ جو بیلسٹک میزائل کی جو ان کی پروڈکشن فیکٹری تھی اس کو نشانہ بنایا. تو اگر یہ بات درست ہے، اور درست ہونے میں کوئی شک تو نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر ایران کے ایئر ڈیفنس جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں اور اتنی جلدی وہ دوبارہ بن بھی نہیں سکتے،
تو ایران اس وقت بالکل جو ہے وہ نہتا ہے، اس پہ حملہ ہو سکتا ہے. اور یہ جو کارروائی اب ہوئی ہے شام میں، یہ ایک دم نہیں ہوئی. یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ ایک دم ہو گئی ہے. اس کے لیے پوری تیاری کی گئی ہے. ان کو اسلحہ دیا گیا ہے، ان کو ٹریننگ دی گئی ہے، ان کو گاڑیوں کے لاجسٹکس جو ہیں، گاڑیوں چلانے کے لیے جو تیل پٹرول چاہیے ہوتا ہے وہ سب کچھ ان کو دیا گیا ہے. اور ایک کوآرڈینیٹڈ موو کی گئی ہے. کس طرح کی گئی ہے یہ اب آنے والا وقت بتائے گا، کس نے کی ہے، کیسے ہوا ہے اور ایک دم یہ کیسے ہو گیا. لیکن جو نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ بشار الاسد کی حکومت جو ہے وہ ختم ہو گئی ہے. ایران وہاں سے نکل گیا ہے اور اسرائیل کے راستہ صاف ہے. اب توقع یہ کی جا رہی ہے کہ اگلا نشانہ ایران ہوگا. تاہم امریکہ کا اس وقت تک بھی اور صدر ٹرمپ کے آنے کے بعد بھی ایسا امکان نہیں ہے کہ امریکہ جو ہے براہ راست ایران پر حملہ کرے گا. اگرچہ نیتنیاہو یہ بار بار کہہ چکے ہیں اور اسرائیل کی جو ہارڈ لائنر ہے وہ یہ کہہ چکے ہیں کہ امریکہ کو اس پہ حملہ کرنا چاہیے ایران پر، اور اس کی جو گورنمنٹ ہے اس کو ختم کرنا چاہیے کیونکہ یہ بڑی ظالم گورنمنٹ ہے. لیکن کیا امریکہ کرے گا ایسا؟ یہ اب دیکھنے کی بات ہے. فی الحال اس وقت تک ایسا ہوتا نظر نہیں آتا. اور اسرائیل کیوں چاہتا ہے کہ امریکہ حملہ کرے؟ کیونکہ اسرائیل کے پاس اتنی فوج، اتنے وسائل نہیں ہے کہ وہ ایران کو جو اتنی دور ہے اس سے 3 ممالک اس کے درمیان میں آتے ہیں اور بہت طویل فاصلہ ہے، اور ایران بہت بڑا ملک ہے. آبادی کے لحاظ سے، رقبے کے لحاظ سے وہ بہت بڑا ملک ہے. اس پر قبضہ کرنا، اس کو تباہ کرنا آسان نہیں ہے. اسرائیل یہ نہیں کر سکتا. ایون آپ یہ دیکھ لیں کہ جو باقی جہاں کارروائیاں ہوئی ہیں اسرائیل نے جہاں کی ہیں، ایران کے خلاف جو کارروائی ایران نے اس نے کی ہے وہ امریکہ کی حمایت سے کی ہیں. امریکہ نے فل سپورٹ کی ہے. امریکہ نے ان کو پیٹریٹ میزائل دیے ہیں، اور جب ایران نے جوابی حملہ کیا ہے تو امریکہ نے ان کے ایران کے جو ہیں میزائل وہ مار گرائے ہیں. تو اس لیے یہ چاہتا ہے کہ ایران پہ حملہ کرے، ایران پہ امریکہ حملہ کرے اور اس کو ختم کرے. اور جو 7 ممالک کی جو فہرست دی گئی تھی اس میں ایران اب آخری ملک ہے. باقی 6 کے 6 جو ہیں وہ تباہ ہو چکے ہیں. ان کو آپ دیکھ لیجئے. لیبیا، وہاں خانہ جنگی کی صورت ہے. وہ بالکل 2 حکومتیں وہاں بنی ہوئی ہیں اور اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا کس کی حکومت ہے، کہاں کس کی حکومت ہے، کتنا علاقہ کس کے پاس ہے، کتنی جگہ کس کے پاس ہے، کون کس کا حمایتی ہے. اس کے بعد لبنان کی صورتحال آپ کے سامنے ہے. وہاں پر کتنی بری حالت ہے. اسرائیل نے ابھی حملہ کر کے مار کے اس کا جو ہے وہ بیروت کے جو ہے تمام علاقے تباہ کر دیے ہیں. اور خود حزب اللہ کی جو کارروائیاں تھیں اس کی وجہ سے بھی لبنان میں کافی ڈیسٹیبلائزیشن تھی. اس کے بعد عراق سب سے پہلے تباہ ہوا. سوڈان کا برا حال ہے. وہاں آپ دیکھ لیں خانہ جنگی کی صورتحال جاری ہے سوڈان میں بھی. اس کے بعد صومالیہ، وہاں بھی خانہ جنگی ہو رہی ہے. یمن میں کوئی حکومت نہیں ہے، کوئی قابل ذکر حکومت نہیں ہے جو پورے یمن کو چلا سکے. تو اب صرف ایران رہ گیا ہے. ایران کے خلاف کارروائی ہوگی نہیں ہوگی یہ اب دیکھنے کی بات ہے. اور اب بات یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور اب دیکھنا یہ ہے کہ آگے حکومت اسرائیل کی اور امریکہ کی آنے والی حکومت جو ہے وہ کیا کارروائی کرتی ہے. بہت شکریہ. خدا حافظ.